किताब मन की दुनिया पार्ट 3 मेराज, जिसमें लतीफ की परवाज से मसला मिराज और रफ़ाए ईसा बिन मरियम पर भी कुछ रोशनी पड़ती है, जिसमें लतीफ की रफ्तार असीर में वही होती है जो रोशनी की, यानी 1,86,000 मील फी सेकंड। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म लतीफ आलम लाहूत से उतनी जल्दी वापस आया था कि आपका बिस्तर गर्म था और दरवाजे की जंजीर बदस्तूर हिल रही थी, तो कतन मकाम ताज्जुब नहीं। जन्नत व जहन्नम, जिस तरह एक कुव्वत दूसरी में तब्दील हो सकती है, रोशनी गर्मी का और गर्मी हरकत का रूप इख्तियार कर लेती है, जिस तरह असीरी ताकतों की छोड़ी हुई लहरें हम तक पहुंचकर सुकून, मुसरत, ख्याल, तजवीज़ या बेचैनी में बदल जाती हैं, उसी तरह इंसानी अमाल असीर में मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेते हैं। उम्दा अमाल हसीन फूलों, खुशनुमा महलों, दिल नवाज नग़मों, गुनगुनाते हुए चश्मों और दिलकश हसीनाओं में तब्दील हो जाते हैं, और मकरूह अमाल फोड़ों, नासूरों, कांटों, सांपों और अंगारों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अमाल के सिले कुछ तो यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा हिस्सा अगली जिंदगी के लिए मखसूस कर दिया जाता है। बांगे दरा में सैर फलक के उन्वान से एक नज़्म मिलती है, जिसका खुलासा ये है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सैर अफलाक को गए और फिर फिराते जहन्नम पे जा निकले। देखा कि बिल्कुल खाली है, इसमें एक चिंगारी तक मौजूद नहीं। फरिश्ते से पूछा कि ये किस किस्म का जहन्नुम है? उसने जवाब दिया, अहले दुनिया यहाँ जो आते हैं अपने अंगार साथ लाते हैं। कुरान हकीम में जन्नत और जहन्नुम के मुख्तलिफ मनाजिर जा बजा मिलते हैं। एक नजरिया ये है, सूरतुल नबा आयत नंबर 24 और 26 का हवाला दिया गया है, और आगे इसी सूरतुल नबा की आयत नंबर 36 और 31 का हवाला दिया गया है। उसका तर्जुमा कुछ यूं है कि बदकारों को जहन्नुम में ना ठंडक नसीब होगी, ना पानी, उबलते हुए पानी और पीप पे गुजारा होगा, और ये होगी उनके अमाल की पूरी पूरी जजा। तर्जुमा खत्म होता है। 36 और 31 नंबर आयत का तर्जुमा देखिए, निकोकार वहां कामयाब रहेंगे, उन्हें बागात और अंगूर मिलेंगे, नीज एक ही उम्र की नौजवान हसीनाएं और लबालब सागर। वहां लग़वियात और झूठ का गुजर नहीं होगा, और ये होगी जज़ाए आमाल जो बाद अज़ हिसाब तुम्हारे रब की तरफ से मिलेगी। तर्जुमा खत्म होता है। बाज़ असीरी पैगामात से पता चलता है कि बाद अज़ मौत मुहज़्ज़ब, पाकीज़ा और इर्तका याफ्ता दिमागों को तख्लीक की ताकत मिल जाती है। इस दुनिया में भी दिमाग का काम तख्लीक ही है, लेकिन वहां नई किस्म की तख्लीक होगी। ये लोग चाहेंगे तो अपने माहौल को बागात व अनहार में बदल लेंगे, या खूबसूरत बिला अंसार में जो चीज चाहेंगे ख्वाहिश पैदा होते ही अदम से वजूद में आ जाएगी। एक असीरी रूह से मुलाकात। मिस्टर फिंटले लिखते हैं कि मैं 4 दिसंबर 1923 को अपनी स्टेनोग्राफर मिस मिलर के हमरा जेसी स्लोन के यहाँ गया, जो अरवाह को असीर से बुलाया करते थे। नशिस्त शुरू हुई तो सलोन बेहोश हो गया और छत की तरफ से एक आवाज आना शुरू हुई, जिससे कई सवालात पूछे गए। मसलन सवाल, क्या आपकी दुनिया हकीकी और ठोस दुनिया है? जवाब, बेशक, लेकिन यहाँ अनोखी बात यह है कि हमारे इरादे को बड़ी अहमियत हासिल है। हम जो चाहें अपने माहौल में पैदा कर सकते हैं। अगर किसी शहर की सैर मंजूर हो, मसलन
पेरिस या लंदन की, तो वो असीर ही में नमूदार हो जाता है, असीर ही में फौरन नमूदार हो जाता है। देहात का ख्याल आए तो हर तरफ लहलहाते हुए खेत नजर आने लगते हैं। ये ताकत सिर्फ अच्छे लोगों को हासिल होती है और बुरे लोग इस ताकत से महरूम होते हैं। ये लोग निहायत भयानक और तकलीफदेह माहौल में रहते हैं। यहाँ हमारे घर और दीगर अशिया हमारी ख्वाहिश की तख्लीक है। दूसरा सवाल, क्या वहां अच्छे और बुरे लोग एक ही जगह रहते हैं? जवाब, नहीं, वहां मुख्तलिफ तबके हैं। बुरे लोग सबसे निचले तबके में रहते हैं, दरमियाने लोग बालाई तबके में और बेहतरीन लोग बुलंद तरीन मंजिल पर सकूनत रखते हैं। जमीन तक सिर्फ वो रूहें आती हैं जो निचले तबके में रहती हैं। अगर बालाई तबका ने कोई पैगाम भेजना हो तो वो निचले तबके की रूह की विसातत से भेजती है। ऑन द एज ऑफ द एथरिक, पेज नंबर 120। हवाला खत्म होता है। इस मुकालमे की एक हकीकत कि ख्वाहिश वहां खालिक बन जाती है कि तायद कुरान की मुतअद्दिद आयात से होती है। सूरत तूर आयत नंबर 22 का तर्जुमा, और हम अहले जन्नत की ख्वाहिश के मुताबिक गोश्त और फल से उनकी मदद करेंगे। हामीम सजदा आयत नंबर 31 तर्जुमा, और साकिनाने जन्नत को हर वो चीज मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। तर्जुमा खत्म होता है। असीर और जमाना। जमाने का आम तस्वुर यह है कि ये लम्हात की नहर रवां है। लम्हा हाजिर हाल है, जो एक लम्हा पहले मुस्तकबिल था और एक लम्हा बाद माजी बन जाएगा। हम माजी के वाक़यात को देख सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल हमारी नजरों से यहाँ है। बाज वाहमा परस्त फलसफी कहते हैं कि माजी और मुस्तकबिल मौजूद नहीं, जो चीज मौजूद है वो हाल है और वो सिर्फ एक लम्हे का नाम है। जमाने का ये बेजान सा तस्वुर इंसान को न पुर उम्मीद बना सकता है और न उसकी तमन्नाओं की तकमील के लिए मैदान फराहम कर सकता है। ये तस्लीम के हाल का हर लम्हा जो पहले मुस्तकबिल था माजी में तब्दील हो रहा है, लेकिन माजी और मुस्तकबिल की एक तकसीम महज मौहूमी और फरेब अक्ल है। लम्हात ज़माना लम्हात का एक मुसलसल सिलसिला है जिसमें तीनों ज़माने बैक वक्त मौजूद रहते हैं। फर्ज कीजिए कि आप पेशावर से लाहौर जाते हैं, राह में आपको तलग्राफी सतून नजर आते हैं। हर सतून सामने आकर गायब हो जाता है, हर सतून सामने आकर गायब होता चला जाएगा, लेकिन फना नहीं होगा। अगर आपके सामने से रेल गुजर जाए तो वो सिर्फ आंखों से निहा होगी, मिट नहीं जाएगी। हमारा हल्का नजर में बहुत महदूद है। हमें 10 करोड़ में से सिर्फ एक चीज नजर आ रही है और बाकी गायब है, लेकिन दुनिया में मौजूद है। जिंदगी को रवां दवां रखने के लिए जरूरी है कि बड़े बड़े वक्फों को ज़माना हाल समझा जाए। मसलन साल रवां, करन रवां और असर रवां। असर ज़माने का एक ऐसा वक्फा है जो कई सदियों पर मुश्तमिल होता है। पत्थर का ज़माना हज़ार साल पर फैला हुआ था और लोहे का ज़माना सदियों पहले शुरू हुआ था और अभी जारी है। 2 मिसालें। फर्ज कीजिए कि किसी शहर में एक कूचे की शक्ल यूं है। ये एक शक्ल इसमें दी गई है जिसमें 3 समतें हैं। एक जगह से रास्ता अंदर आने का है और फिर समत मुतवाज़ी हो जाती है और फिर दूसरी तरफ को निकलता है। ज़ैद कूचा अलिफ से जे की तरफ जा रहा है और हिस्सा बे पर पहुंचकर वो खड़ा हो जाता है। अब सूरत यह है कि अलिफ उसकी निगाह से गायब हो चुका है और जीम में वो दाखिल ही नहीं हुआ, इसलिए ये भी उसकी आंखों से नेहा है। लेकिन अगर कोई आदमी एक ऐसे मकाम पर खड़ा हो जाए जहां से
الف اور جیم دونوں نظر آتے ہوں تو اس کے پچھلے اور اگلے کوچے کا امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ فرض کیجئے کہ ایک آدمی ایک میدان میں کھڑا ہے اور دوسرا پاس ہی ایک اونچی پہاڑی پر۔ میدان والے کی نظر محدود سے دائرے میں کام کرے گی اور پہاڑی والے کو حد نگاہ تک تمام بلند و پست نظر آئیں گے۔ جس میں خاکی وہ مسافر ہے جو کوچہ الف سے جیم کی طرف جا رہا ہے، اور جس میں لطیف وہ آدمی ہے جو دونوں کوچوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کاسمک بلندیوں پر پہنچ جائے تو اسے ماضی و مستقبل کے تمام واقعات اور تمام بلند و پست نظر آنے لگیں۔ جس میں لطیف چونکہ اسیری بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اسی لیے یہ حال مستقبل کے امتیازات سے بالاتر ہوتا ہے۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ اقبال۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عبادت، تسلیم اور ریاضت سے ان اسیری بلندیوں تک رسائی حاصل کر لی، اور انہیں تینوں زمانے بیک وقت نظر آتے تھے۔ سانچہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بدکار کے منہ پر سیاہی، گرد اور ذلت کی ایک غیر مرئی سی تہ جم جاتی ہے۔ سانچہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بدکار کے منہ پر سیاہی، گرد اور ذلت کی ایک غیر مرئی سی تہ جم جاتی ہے۔ اس کے چہرے کے خطوط بھیانک، ہڈیاں بے طرح ابھری ہوئی، آنکھیں بے نور، پیشانی پچکی ہوئی، ناک ٹیڑھی اور گالوں میں جھریاں اور گڑھے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایک نیک سیرت عبادت گزار کے خد و خال میں بلا کی چمک اور دلکشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح باغ کا کوئی درخت پانی سے سیراب ہونے کے بعد سرسبز گھنا اور خوشنما بن جاتا ہے، اور بیاباں کا درخت قلت آب کی وجہ سے کمزور اور بے برگ سا رہ جاتا ہے، اسی طرح نیکی وہ پانی ہے جو جسم لطیف کے شجر کو خوشنما و بارور بنا دیتا ہے، اور گناہ و باد سموم ہے۔ گناہ وہ باد سموم ہے جس سے خیابان روح کا ہر پودا سوکھ جاتا ہے۔ جو تازگی، لچک اور چمک ایک ہری شاخ میں ہو سکتی ہے، وہ خشک ٹہنی میں نہیں ہوتی۔ خشک ٹہنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس پر بدنما جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ جسم لطیف ایک سانچہ ہے جس میں یہ خاکی جسم ڈھلتا ہے۔ اگر سانچہ ہی بدنما، ٹیڑھا اور ترچھا ہو تو جسم خاکی کا حسن و تناسب کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ قصہ آدم و ابلیس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ انسان علم کے بغیر حیوان محض ہے، اور علم کے ساتھ مسجود ملائک۔ بدیگر الفاظ حصول علم ایک بلند عمل ہے جس سے اولاً جسم لطیف اور پھر یہ جسم خاکی حسن و تناسب حاصل کرتا ہے، اور لا علمی ایک ایسا گناہ ہے کہ دونوں اجسام کو مسخ کر دیتا ہے۔ جاہل کا بگڑا ہوا چہرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کا جہالت نے پلستر بگاڑ دیا ہے، اور یہی حال راشیوں، ظالموں، حاسدوں، کینہ توزوں، یہ لفظ کینہ توزوں ہیں یا بہرحال جواریوں اور دیگر سیاہ کاروں کا ہے کہ پہلے ان کے اجسام لطیفہ بگڑتے اور بیمار ہوتے ہیں، اور پھر یہ اجسام خاکی جس طرح گھڑی وقت کا پتہ دیتی ہے اور انجن کا میٹر حرارت کا درجہ بتاتا ہے، اسی طرح چہرہ باطن کا اشتہار ہے۔ چہرے کی ہر لکیر اور ہر ابھار ایک ایسی تحریر ہے جو خدائی قلم سے نکلتی ہے اور جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بدکار اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ ان کا چہرہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر کاتب قدرت نے ان کے ہر عمل کو لکھ رہا ہے۔ سورۃ اب 42 اور 38 نمبر آیت دیکھیے کہ وجوہ اس روز
بعض چہرے روشن اور متبسم اور بشاش ہوں گے، اور بعض گردآلود اور تاریک مؤخر الذکر سیاہ کاروں کے چہرے ہوں گے۔ ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ ایک اور آیت، نیک سیرت آسائش پہ ہوں گے۔ یہاں مسپرنٹ ہے سورہ کا حوالہ، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میں آپ ہی سے بھی معافی کا خواستگار ہوں کہ یہ آیت نمبر 24 اور 22 ہے، لیکن کس صورت کی ہے اس کی تفصیل اس میں مسپرنٹ ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: نیک سیرت آسائش میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے عجائبات کا تماشا کریں گے، اور ان کے چہروں پر آسودگی و اطمینان کی تازگی ہوگی۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ: بدکار اپنے چہروں ہی سے پہچانے جائیں گے۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 273 ترجمہ: خیرات اللہ کے ان فقیروں کو دو جو تم انہیں چہروں ہی سے پہچان لو گے۔ ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ تلگرافی سلسلہ۔ ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ فرانس میں خاوند بیوی کا ایک جوڑا رہتا تھا جو ایک دوسرے تک اسیر کی معرفت پیغام بھیجتا تھا۔ خاوند کسی دفتر میں کلرک تھا۔ اگر اس کے پاس دفتر میں کوئی مہمان آ جاتا تو وہ آنکھیں بند کر کے خیال کی طاقتور لہریں اسیر میں چھوڑتا اور بیوی مہمان کے لیے کھانا تیار کر رکھتی۔ اسلام کی تمام اہم تواریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دوران خطبہ بلند آواز سے 3 مرتبہ کہا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ساریہ، پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ۔ کئی 100 میل دور شام میں ساریہ نے اس آواز کو سنا۔ وہ فوج کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلا گیا اور اسی طرح اس دستے کی تیر باری سے بچ گیا جو پچھلی طرف سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ آیا تھا۔ پادری لیڈ بیٹر اپنی کتاب انویزیبل ہیلپر کے صفحہ 47 پر لکھتا ہے: ایک عورت کا بچہ ایک کھڈ کے کنارے کھیل رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اس گہرے کھڈ میں گر پڑا۔ مان اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس کا گھر کافی فاصلے پر تھا۔ چیخ تو وہاں تک نہ پہنچ سکی، لیکن اس کی ماں فوراً بے چین ہو کر دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگنے لگی اور بالآخر اس کھڈ پہ جا نکلی جہاں اس کا بچہ تڑپ رہا تھا۔ پیرا ختم ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کو کس چیز نے بے چین کیا؟ جواب سیدھا سادہ ہے کہ بچے کی چیخ میں درد و اضطراب کی وہ بجلیاں بھری ہوئی تھی کہ اسیر میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ جب یہ لہریں اس کی ماں تک پہنچی تو اسے کسی حادثے کا احساس ہوا اور وہ بے چین ہو گئی۔ اس قسم کے واقعات ہم سب کو پیش آتے ہیں۔ دور کسی شہر میں جب کوئی عزیز کسی حادثہ یا بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم اطلاع ملنے سے پہلے ہی بے چین ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم کسی دوست یا عزیز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک اسی وقت وہ بھی ہمارے تصور سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی 1 ہفتے کا ذکر ہے کہ میں اس کتاب کا کوئی حصہ لکھ رہا تھا کہ ایک دوست کی یاد نے بے طرح ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ خیالات میں انتشار سا پیدا ہونے لگا۔ اٹھا، سائیکل لی اور اس دوست کے ہاں پہنچا۔ دیکھا کہ وہ میری ہی تلاش میں ادھر ادھر فون کر رہا تھا۔ اسیری پیغام رسانی کا سلسلہ محبت و نفرت کی دنیا میں بہت نمایاں ہے۔ 2 محبت کرنے والے دل بیک وقت ایک جیسی واردات سے گزرتے ہیں۔ دن کے 12 بجے اگر ایک بے چین ہے تو دوسرے کا بھی لازماً یہی حال ہوگا۔ رات کے 12 بجے اگر ایک جاگ رہا ہے تو دوسرا بھی کروٹیں بدل کر شب غم گزار رہا ہوگا۔ یہی حال نفرت کا ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے نفرت کرے گا، اور نفرت کا جواب محبت نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔
برائن کہتا ہے every thought is a force that goes out and comes back laden with its kind. ترجمہ، خیال ایک طاقت ہے جو دماغ سے نکلنے کے بعد اپنے ہم جنس کو لے کر واپس آتا ہے۔ اصلاح، جب ہم کسی بزدل کو بہادر، بے حیا کو حیادار، کام چور کو محنتی اور سست کو چست بنانا چاہتے ہیں تو خیالات کی تند و تیز لہریں اس کی طرف منتقل کرتے ہیں اور وہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ اصلاح کی تہ میں یہی فلسفہ کار فرما ہے۔ اولاد کو اسی طرح درست کیا جاتا ہے اور تمام مصلحین اس حربے سے کام لیتے ہیں۔ باب نمبر 3، روحانیت کا مقصد۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک صوفی کے ہاں گیا، کئی گھنٹے بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ بخدا انسان اس طویل سفر کی کس منزل پہ ہے اور اس کا مقصد تصوف کیا ہے۔ آپ بار بار مشاہدہ ذات پر زور دیتے اور اس بلندی پر پہنچنے کے لیے مراقبہ و استغراق کی اہمیت کو واضح فرماتے۔ یہ تسلیم کہ خدا کا مشاہدہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت و مسرت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت کلیم علیہ السلام ایک چھوٹی سی تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو ہم کم ظرف لوگ مشاہدہ ذات کی کتاب کہاں سے لائیں گے؟ بات یہ ہے کہ دور حاضر کے اکثر ارباب طریقت منزل و راہ منزل ہر دو سے نا آشنا ہے۔ ان میں سے بعض تسبیح و تحلیل پر تو زور دیتے ہیں لیکن اپنے مرید کی عملی زندگی کو قابل توجہ نہیں سمجھتے، حالانکہ عبادت اظہار عبودیت کا نام ہے اور عبودیت اللہ کی مرضی میں ڈھل جانے کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے 2 قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔ اول، ترک گناہ اللہ کے خلاف بغاوت اور شیطان کی غلامی ہے۔ دوم، اللہ کے ہر حکم اور ہر اشارے کی تعمیل۔ ان 2 اقدامات کے بعد انسان سراپا تسلیم بن جاتا ہے، اور جب وہ حضور خداوندی میں سر جھکاتا ہے تو اس کی روح اور جسم میں کامل ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو عبادت گزار جھوٹ بولتا، ظلم توڑتا اور انسانوں کو ستاتا ہے، اس کا جسم بے شک اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن روح شیطان کی غلامی میں جکڑی رہتی ہے۔ غیر فانی روح ہے نہ کہ جسم۔ بارگاہ ذوالجلال میں روح نے پیش ہونا ہے نہ کہ جسم نے۔ جسم لاکھ عبادت کرے لیکن اگر روح آسی و سرکش ہے تو کچھ بھی نہیں۔ شعبدہ بازی، اگر کوئی شخص پورے خلوص سے عبادت کرے تو اسے کئی انعامات ملتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، وہ جسم لطیف میں پرواز کر سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ اسیر سے ارواح کو بلا سکتا ہے۔ نمبر 3، وہ صرف توجہ سے بعض امراض کو دور کر سکتا ہے۔ نمبر 4، کسی ظاہری سلسلے کے بغیر وہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 5، وہ غیبی آوازیں سن سکتا ہے۔ نمبر 6، وہ حد نظر سے پرے دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 7، وہ بعض آنے والے واقعات کی خبر دے سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام مدارج منزل نہیں بلکہ نظارہ ہے، راہ ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ان میں سے کوئی طاقت حاصل کرنے کے بعد اس کی نمائش شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ روحانیت کا تقاضا حجاب و خاموشی ہے۔ جس میں لطیف میں اڑنا یا غیب کی باتیں بتانا محض شعبدہ بازی ہے، اور سچے عابد کی منزل کہیں آگے ہے، یعنی کائنات و رب کائنات سے ہم آہنگی۔ کمال، حسن اور طاقت ایک ہی حقیقت کے 3 رخ ہیں جن کا مظہر اتم اللہ ہے، اور مظہر ثانوی یہ کائنات کتنی حسین و عظیم ہے، بہاروں کا حسن کس قدر دل نواز ہے، سمندروں کا جلال، صحراؤں کی پنہائی اور کوہساروں کی عظمت کتنی حیرت افروز ہے۔ یہ جلال و جمال کہاں سے آیا؟ صرف تسلیم و عبودیت سے پیدا ہوا۔
اللہ نے ہر شے کے لیے ایک راہ کمال و ارتقا مقرر کر دی ہے جس پر وہ چاروں ناچار چل رہی ہے۔ آفتاب و ماہتاب ازل سے اپنی گزرگاہوں پہ سرگرم سفر ہیں۔ نحل از ولادت تاموت شہد سازی میں مصروف رہتی ہے۔ بہار کے قافلے وقت پہ آتے اور نکل جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی راہ، خدائی مشیت کی راہ، یعنی کہ انورٹڈ کامرس میں تسلیم و غلامی کی راہ وہ نہیں چھوڑتا۔ اور اسی تسلیم کی برکت ہے کہ کائنات کا ہر منظر جلیل و جمیل ہے۔ سورۃ عمران، آل عمران کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے سامنے چاروں ناچار جھکی ہوئی ہے۔ ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں تنہا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ وہ کبھی کاروان کائنات کے ہمراہ راہ تسلیم اختیار کر لیتا ہے اور کبھی بچھڑ جاتا ہے۔ بھیڑ ریوڑ سے جدا ہو جائے تو لقمۂ گرگ بن جاتی ہے، اور انسان الگ ہو جائے تو اسے ابلیس دبوچ لیتا ہے۔ انسان کی عظمت و جلال کا راز قافلہ کائنات کے ہمراہ چلنے میں ہے۔ قطرہ سمندر سے باہر کتنا حقیر ہوتا ہے، اور سمندر میں کتنا عظیم۔ لوہے کا ایک پیچ طیارے کے ساتھ ہو تو فلک پرواز، زمین پر گر جائے تو سنگریزہ۔ انسان کائنات کا ہم قدم بن جائے تو پوری کائنات کہلائے، ورنہ محض ایک پیکر بے ثبات ہو کر رہ جائے۔ تسلیم کے فوائد بے شمار ہیں۔ مثلا نمبر 1، اسیر کی مخفی طاقتیں ہماری مددگار بن جاتی ہیں۔ نمبر 2، شخصیت دلکش ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، امراض و آلام سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نمبر 4، عمیق و سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، روح بلند ہوتے ہوتے حدود لاہوت تک جا پہنچتی ہے۔ کسی صاحب دل کا قول ہے، The individual existence begins on the physical plan and race through successive gradation of ethereal and celestial spheres to a destiny of unspeakable grandeur and glory۔ ترجمہ: ہر شخص کی زندگی کا آغاز کرۂ ارضی سے ہوتا ہے اور پھر مختلف اسیری و فلکی طبقات کو طے کرنے کے بعد حسن و کمال کی انتہائی بلندیوں پر جا پہنچتی ہے۔ سورۃ انشقاق آیت نمبر 19-16 ترجمہ: اس شفق کی قسم جو طلوع آفتاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے، رات اور اس کے فراہم کردہ نظاروں کی قسم، اس چاند کی قسم جو بدر منیر بن جاتا ہے کہ تم بلندی کے مختلف طبقات طے کر کے اوپر پہنچو گے۔ ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر کانن لکھتا ہے، By practicing virtue we can by and by ascend to the horizon where we are blessed with the communion to Him. How great are the secrets which we can learn by researching the universal mind of God, who knows all things. Invisible Influences, page number 40۔ ترجمہ: نیک راہوں پر چلنے سے ہم ایک ایسے افق پر جا پہنچتے ہیں جہاں اللہ سے شرف کلام حاصل ہوتا ہے۔ کتنے عظیم ہیں وہ اسرار جن کا علم ہمیں علم و خبیر رب کے آفاقی دماغ سے تعلق قائم کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سے رابطہ: جب کوئی شخص گناہ کو ترک کرنے کے بعد اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو یہ تعلق ایک نوری شعاع کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے ایک نوری واسطہ سمجھیے جو بندے کی
دعائیں اللہ تک اور وہاں سے ہدایت و قبولیت بندے تک پہنچاتا ہے۔ غیب بین اس واسطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کونن لکھتے ہیں Anyone who meditates upon the Master makes a definite connection with him, which shows itself to a clairvoyant, a line of light. The Lord feels the impact of such a line and sends out in response a steady stream of magnetism which is converted into happiness, invisible influence. ترجمہ: جو شخص اللہ کی ذات میں محو ہو جاتا ہے وہ اس سے ایک ایسا رابطہ قائم کر لیتا ہے جو ایک غیب بین کو نوری خط کی صورت میں نظر آتا ہے۔ خدا اس نوری تعلق کو محسوس کرتا ہے اور جواباً ایسی کوہر بائی لہریں بھیجتا ہے، کوہرائی لہریں بھیجتا ہے، یہاں مسپرنٹ ہے لفظ، ایسی لہریں بھیجتا ہے جو بندے تک پہنچ کر مسرت میں بدل جاتی ہیں۔ آدمیوں کی کئی قسمیں ہیں، ایک وہ جن کے دل ہوا و ہوس سے مقدر ہیں، دوسرے وہ صاحب علم و نظر ہیں، اور ایک جہان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے As we look around we see man at all stages of evolution. A ladder of evolution has been extended for above as well as for below us, and we see men standing upon every rung of the ladder. ترجمہ: جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ارتقاء کی ہر منزل پر بے شمار انسان نظر آتے ہیں۔ اس کائنات میں ارتقاء کی ایک سیڑھی نیچے سے اوپر تک لگی ہوئی ہے جس کے ہر زینے پر لاتعداد انسان کھڑے ہیں۔ ان طبقات میں بہترین وہ ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان ایک فیض رساں واسطہ بن جائے۔ The man who aspires to approach the supreme master of universe must be unselfish and devoted to the service of mankind, and must function as a great beneficent force in nature. A character founded on the living rock of the virtue is the continuous, progressive, and never-ending agency. The man who possesses it leaves its imprint not only on the sands of time but upon eternity as well. ترجمہ: جو شخص رب جلیل و جمیل تک پہنچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بے غرض خادم انسان بنے اور خدا داد انسان کے درمیان ایک فیض رساں واسطہ کا کام دے۔ جس کردار کی بنیاد نیکی کی محکم چٹان پر ڈالی جاتی ہے وہ فیض و کرم کا ایک ایسا سرچشمہ بن جاتا ہے جس کا بہاؤ مسلسل روز افزوں اور غیر مختتم ہو۔ اس کردار کا مالک صحرائے حیات اور دنیائے ابد دونوں پر غیر فانی آثار قدم چھوڑ جاتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا خیال ڈاکٹر کرنگٹن نے بھی پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں The human brain, instead of being a thought-creating mechanism, is a thought-transmitting instrument, permitting through it the flow of spiritual and mental energy. Invisible World, 1947, page number 10. ترجمہ: انسانی دماغ کو صرف خیال آفرین مشین نہ سمجھیے بلکہ یہ ایک ایسا آلہ کار بھی ہے جو خیالات کو دوسروں تک منتقل کرتا ہے، اور ایک ایسی وادی بھی جس میں جذباتی و روحانی توانائی کے چشمے رواں ہیں۔ پادری لیڈ پیٹر اسی مضمون کو قدر وضاحت سے بیان فرماتے ہیں۔ There is no denial of the fact that the man has been gifted with certain powers to influence his etheric as well as the physical world. Ordinary people turn their forces upon themselves because they are self-centered, but a selfless man turns himself inside out of
out and maintains constant attitude of giving love and service to his fellow being. Every human being is in reality a transmitter of the powers within, in early stage of the connection with the source of energy. God himself directs the power and the man is used simply as a channel, the master and the path. Page number 1953. पेज नंबर मार्क के साथ 153. तर्जमा, इस हकीकत से इनकार नहीं हो सकता कि अल्लाह ने इंसान को कुछ ऐसी ताकतें अता की हैं जो उसकी असीरी व खाकी दोनों दुनियाओं को मुतासिर करती हैं। आम लोग इन ताकतों को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और खुद गर्ज कहलाते हैं। दूसरी तरफ एक बेगर्ज इंसान अपनी बातनी ताकतों को बेहिजाब करने के बाद खल्क़ खुदा में खिदमत व मोहब्बत की दौलत तकसीम करता है। दरअसल हर इंसान एक ट्रांसमीटर है जो इन ताकतों को दूसरों तक पहुंचाता है। जब अल्लाह से राब्ता कायम हो जाता है तो शुरू में इन ताकतों की तकसीम का इंतज़ाम खुद अल्लाह करता है और महज एक वास्ता या चैनल होता है। तर्जुमा खत्म होता है। अज़मत रूह, हम बारहा कह चुके हैं कि जिस्म फानी है और रूह अज़ली व अबदी। रूह हकीकत है और जिस्म महज एक चलती फिरती छांव। रूह के तकाज़ों को नज़रअंदाज करके जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील में सरगर्दा रहना दानिशमंदी नहीं। असली अज़मत रूह की अज़मत है, जिसे हासिल करने का वाहिद तरीका यह है कि हम अल्लाह की ख्वाहिश में ढल जाएं। इबादत, पाकीज़गी और तक़वे को अपना शार बना लें। कीना, कदूरत, हिर्स, हसद और दीगर जज्बाती सिफली को झटक डालें। दिल में न्याज़ व गुदाज और इश्क मोहब्बत की दुनिया बसा लें और हमारी बिसारत समात का ये आलम हो जाए कि हर ज़र्रे में जलवाए तूर नजर आने लगे और हर मौजे सबा नगमों का एक यम कानों में उंडेल दे। ट्राइन कहता है, we can bring our minds into such harmony with the divine power that it directs, illumines and energizes us. To act under the guidance of this higher wisdom, we become the channel through which the infinite manifests himself. There is a power which, when adequately released and used, will lift up and intensify the individual life. And when it becomes the controlling impulse, it will remold our human relations, national and international. In brackets, in the tune with the infinite. तर्जुमा, हम खुदाई ताकत के साथ वो ताल्लुक और हम आहंगी पैदा कर सकते हैं कि वो हमारे लिए हदायत, नूर और कुव्वत का सरचश्मा बन जाए। इस दानिश आला से मुतासिर होने के बाद हम खुदाए हय्यो कय्यूम की सफ़ात का मज़हर बन जाते हैं। कायनात में एक ऐसी तवानाई मौजूद है, अगर हम इसे हासिल करने के बाद इसका सही इस्तेमाल करें तो उससे हमारी हस्ती में वुसअत व रिफ़त पैदा हो जाएगी। और अगर यही कुव्वत हमारी मुहर्रिक व रहबर हो तो हमारे कौमी व बैनुल अक़वामी ताल्लुकात नई बुनियादों पर उस्तवार हो जाएंगे। एमर्सन का ये कॉल किसी कदर पुरमानी है। लेट अ मैन फॉल इनटू डिवाइन सर्किट एंड ही इज इनलार्ज्ड। तर्जुमा, अल्लाह के दायरा कुर्ब में पहुंचते ही एक इंसान की हस्ती में वुसअत पैदा हो जाती है। जिक्र तस्बीह। तमाम अंबिया व हुक्माए आलम इस हकीकत पर मुत्तफिक हैं कि तमाम मुसरतों, लज्जतों और नेमतों का सरचश्मा अल्लाह है, और जब तक इससे राब्ता पैदा ना हो किया जाए ये चीजें हासिल नहीं हो सकती। राब्ता कैसे पैदा हो, ये वो सवाल है
جس پر تمام نسل انسانی کے اہل علم و نظر نے صدیوں سوچا، مختلف تجربے کیے اور بالآخر کچھ اصول منضبط کیے جو بلا استثنا ہر جگہ ایک ہیں۔ صرف طریقہ کار کا فرق ہے۔ اسلامی و عیسائی تصوف ہو یا ہندی و تبتی یوگا، سب میں چند چیزیں مشترک ہیں، یعنی پاکیزگی افکار، اعمال، ذات الہی میں محویت، ذکر و تسبیح۔ فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان جسم و روح دونوں کے جائز تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور ایک یوگی تمام جسمانی و مادی خواہشات کو جھٹک کر کسی غار میں جا بیٹھتا ہے۔ اس افراد و تفرید کے باوجود صوفی و یوگی روحانی لذات سے برابر متمتع ہوتے ہیں۔ اب اس لفظ متمتع ہے، یہ کیا ہے؟ بہرحال یہاں یہ لکھا ہوا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جس میں لطیف میں پرواز کی طاقت دونوں کو ملتی ہے، حدود زمان و مکان کو دونوں ہی پھلانگ جاتے ہیں، اور دونوں کی نظر معجوبات و دفائن کو دیکھ سکتی ہے۔ ہندوؤں کا یوگا، ہندی یوگا کے چند اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، نیاما، تمام جسمانی و مادی لذات سے آراز، تمام جسمانی و مادی لذات سے اعراض، مال و زر سے کامل استغنا۔ نمبر 2، آسنا، عبادت و ریاضت کے وقت اس طرح بیٹھنا کہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ یوگیوں کے ہاں اس قسم کی 84 آسن ہیں، مثلا پاؤں پھیلا کر بیٹھنا، پالتی مارنا وغیرہ۔ نمبر 3، پرانیاما، سانس روکنے کی مشق۔ یوگیوں کا خیال ہے کہ ہوا میں ایک طاقت پرانا کے نام سے موجود ہے۔ جب سانس روک لی جاتی ہے تو یہ طاقت جسم کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے۔ ساتھ ہی وہ لوگ اسماء الہیہ کا ورد کرتے ہیں، اور اس طرح مختلف روحانی مراکز جو جسم میں موجود ہیں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، پرت یا ہارا، دماغ سے ماسوا اللہ کے تمام خیالات نکال کر سکون و یکسوئی پیدا کرنا۔ نمبر 5، دھرنا، یکسوئی کے بعد تمام توجہ ذات باری پر مرتکز کرنا۔ نمبر 6، دھیان، یہ یقین پیدا کرنا کہ کائنات میں صرف ایک ہی حقیقت موجود ہے اور اپنے آپ کو اس حقیقت کا جزو سمجھنا۔ نمبر 7، سمادھی، اپنی علم کو خدائی علم کا ایک حصہ سمجھنا۔ اس حالت کو انگریزی میں کاسمک کانسیکوئنسنس کہتے ہیں۔ کاسمک کانسیکوئنسنس۔ ان یوگیوں کے ہاں قوت و آگاہی کے کئی مراکز ہیں جن میں عبادت و ریاضت سے زندگی و توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ مثلا نمبر 1، ریڑھ کی ہڈی کی جڑ، نمبر 2، دل، 3، گلا، نمبر 4، ابروؤں کے درمیان، نمبر 5، دماغ وغیرہ۔ ان میں سے ہر مقام مختلف قسم کی توانائی کا مرکز ہے۔ تبت کا یوگا، اس کے اہم پہلو یہ ہیں۔ نمبر 1، تسامہ، سیاہ غاروں میں ساری زندگی گزار دینا۔ نمبر 2، چاڈ، خوفناک جنگلوں میں جا بیٹھنا۔ ایسے یوگی کو عموماً درندے کھا جاتے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے، میں اپنا گوشت بھوکوں اور خون پیاسوں کے لیے پیش کرتا ہوں، اپنی کھال ان کے حوالے کرتا ہوں جو براہنا ہیں کہ میری کھال سے تن ڈھانک سکیں، اپنی ہڈیاں ان کو دیتا ہوں جو سردی سے ٹھٹر رہے ہیں تاکہ انہیں جلا کر آگ تاپیں، اور اپنی تمام مسرتیں ان کے حوالے کرتا ہوں جو ناشاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس گروہ کا خیال ہے کہ روح جزو خدا ہے، اسے جسم کی آلائشوں سے پاک کرنا کمال بندگی ہے۔ نمبر 3، لنگم، طویل مسافتیں یوں طے کرنا کہ تھکان نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے یوگی برسوں چلتے اور تب کہیں جا کر اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ نمبر 4، ٹومو، سانس کی بعض مشقوں سے جسم میں آگ کا بھڑکا لینا۔
ان تمام مسالک کا مرکزی نقطہ اللہ کا دھیان، ما سوا اللہ سے اعراض، ترک خواہشات اور روح کی وسعت و بالادگی ہے۔ ان جوگیوں کا اس حقیقت پر ایمان ہے کہ حقیقی و اساسی چیز روح ہے اور مادہ دخل در معقولات کی حیثیت رکھتا ہے۔ آرتھر فنڈلے کا قول ہے، The real universe is the etheric, and the physical matter is but an intrusion in what we call space where the real universe exists. We think it empty, but it is full of life on the edge of the etheric. Page number 15. ترجمہ: اصل کائنات مادی نہیں بلکہ اثیری ہے اور مادہ محض دخل در معقولات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل کائنات اثیر میں آباد ہے، ہم اسے خالی سمجھتے ہیں لیکن دراصل یہ زندگی سے لبریز ہے۔ عیسوی تصوف کے بنیادی اصول 6 ہیں۔ نمبر 1، سکون، یعنی دماغ ہر قسم کے ہیجان سے آزاد ہو، اسے کسی قسم کا کوئی خیال یا فکر پریشان نہ کر سکے۔ چند چیزیں سکون قلب کی دشمن ہیں، مثلا کینہ، غصہ، لالچ، غیبت، بدگوئی، سازش، خود غرضی، دوسروں کے دکھ درد سے بے اعتنائی، تعصب، نفرت، تنگ نظری، جنسی ہیجان، حسد، آلائش نگاہ وغیرہ۔ یہ روحانی امراض ہیں جن سے روح بے چین ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اقوال میں پاکیزگی، کہ منہ سے کوئی گندا لفظ نہ نکلے۔ نمبر 3، نفرت سے بچنا اور ہر انسان سے محبت کرنا۔ نمبر 4، ہر قضا کو بخندہ پیشانی برداشت کرنا اور یہ ایمان رکھنا کہ خدا مجسم محبت ہے اور اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز خالص رحمت ہے، خواہ بظاہر وہ دکھ ہی ہو۔ نمبر 5، صبر و استقلال، یعنی راستی اور صداقت پہ پامردی سے جم جانا اور کسی ترغیب و ترتیب سے ادھر ادھر نہ ہونا۔ کسی ترغیب و ترہیب سے ادھر ادھر نہ ہونا۔ نمبر 6، یہ ایمان کے مجھ میں نور خداوندی موجود ہے جس کا ظہور پاکیزگی کردار و گفتار اور طاقت و عبادت پہ منحصر ہے۔ عبادت سے مادیت کے کثیف و دبیز حجابات گھس جاتے ہیں اور وہ نور چھن چھن کر باہر آنے لگتا ہے۔ اس مضمون کو R.W. ٹرائن یوں پیش کرتا ہے: God is creating, working and ruling through the agency of certain laws. Every flower that blooms and every snowflake that lays between the earth and the heaven are governed by certain unchangeable laws. There is a force which is known as the maker of laws. We call him God. He fills the universe with himself alone, so that all is from him and in him, and there is nothing that is outside. When we bring our lives into harmony with these great laws, we open ourselves to divine inflow. In tune with the infinite. ترجمہ: اللہ تخلیق، تدبیر اور حکومت کے فرائض بعض قوانین کی وساطت سے سر انجام دے رہا ہے۔ ہر پھول جو چمن میں کھلتا اور برف کا ہر گالا جو فضا میں رقصاں ہے، ان ناقابل تبدیل قوانین کے زیر اثر ہے۔ اس کائنات میں ایک قوت کار فرما ہے جو ان قوانین کی واضح ہے، اسے ہم خدا کہتے ہیں۔ کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر چیز کا منبع و مسکن وہی ہے، اس کی ذات سے باہر کچھ بھی نہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کو ان قوانین کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں تو حریم دل کے پٹ کھل جاتے ہیں اور ہماری ہستی کے در و دیوار خدائی نور سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، سورۃ حدید
آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کو مانو، تمہیں خدائی رحمت سے 2 حصے ملیں گے۔ اللہ تمہیں وہ نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم زیادہ حیات کو طے کرو گے، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، وہ بڑا صاحب رحم و کرم ہے۔ ترجمہ ختم۔